बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अजीब व गरीब लतीफ़े सुनने को मिले। 1100 वोट MQM के उम्मीदवार ने लिए और हमारे उम्मीदवार ने 11,500 वोट लिए। ये सिंध का सूबाई हल्का है। 1172 नसीर अहमद मौजूद है। नसीर अहमद MQM के हैं। साले ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PS 118 से 1172 वाले को जितवाया है। फार्म 45 सारे सामने रखे इलेक्शन कमीशन के। फिर तैमूर मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक। फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब NA 48 में 148 में हल्का NA 148 में गिलानी साहब को जितवाया है 104 वोटों के मार्जिन से फार्म 47 में, जबकि फार्म 45 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। आज जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। 17 NA हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं, अमूमी तौर पे उन्होंने NA के हलके में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। लेकिन शून्य किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हलके इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तिदाई तौर पे दावा किया कि वो 21 हलके जीत चुके हैं। उन 21 हलकों में हमारे उम्मीदवारान ने 8 को चैलेंज किया। अब जो तफसील आई है, इसके मुताबिक पूरे मुल्क में PMLN सिर्फ 5 हलके जीती है, सिर्फ 5 हलके। और नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने चला गया। बहुत सारे उम्मीदवारान जिनको जितवाया गया है वो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर बता रहे हैं खुद कि PTI जीती है। खान साहब ने जेल में मुलाकात के दौरान ये वाज़ेह किया कि अगर मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इनके तमाम जो सहूलतकार हैं वो इस तरीके से मैंडेट चोरी करना चाहते हैं तो आइंदा के लिए पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस और इलेक्शन का अमल, इस पे किसी का कभी कोई इतबार नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह मार्जिन के साथ 180 हल्के जीत चुकी है। पंजाब में 82 सूबाई हल्के नून को दिए गए। सिंध में MQM को जितने हल्के सूबाई और कौमी दिए गए सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा 40 हल्के सूबाई पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिए गए। पीपल पार्टी ने जब रजू किया तो हमने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें। तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही हैं। मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, कर्नल जावेद NA 76 से हमारे उम्मीदवार नारूवाल एहसन इकबाल को 15,800 की लीड से शिकस्त दी है। तमाम फार्म 45 हमारे पास है। इलेक्शन कमीशन में हमने पेश किए। एहसन इकबाल को जितवाया गया। NA 59 रुमान अहमद मलिक 33,000 की वोटों से फार्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन आया। इसके अलावा डॉक्टर मुस्तनसर बिला मेरे साथ मौजूद है। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। MQM के अलीम खान को
جتوایا گیا، علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں۔ ان کو 43,000 کی برتری حاصل ہے ایم کیو ایم کے امیدوار پہ۔ اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں، مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ سٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسائی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا۔ ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے۔ پولنگ سٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے۔ وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے۔ NA 184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کھلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں، مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے۔ اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2+2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس تو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔
TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجیٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ۔ اب KP میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے۔ بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے PTI کو۔ لوگ KP کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی PTI کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں PTI اور MQM کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے اور KP کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ PP 122 ایک مثال ہے، ٹوبر ٹیک سنگھ خاور گادی PTI کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے سٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ PTI کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو۔ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں،
اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو ویڈیو میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائد حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر سپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ، بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے. 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں، پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تاختہ کریں گے. بہت شکریہ. علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ بہت تشکیل ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں. کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں. علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں. علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. کیا اپوزیشن لیڈر اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. ان کو اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے وہ اس میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے.
میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیدھا راز میں رکھوں گا. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے. کل رات 11 بجے تک، ایک منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلدار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں.